प्रोग्राम के इस सेगमेंट पे जी हम बात करेंगे, अक्सर हम रिश्तों को निभाने के लिए अपनी बाउंड्रीज भूल जाते हैं, जिसका नतीजा ज़हनी दबाव की सूरत में निकलता है, गलत फहमियों के नतीजे में निकलता है, जज्बाती थकन की सूरत में निकलता है और एकदम फिर हम ब्लास्ट हो जाते हैं। चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे वो कोई भी आपका मियाँ बीवी का रिश्ता चाहे क्यों ना हो, किसी भी रिलेशनशिप में आप हैं तो हमें हमेशा कुछ ज़रूरी बातें होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनको मद्देनज़र रखना होगा उस रिश्ते की खूबसूरती के लिए, उस रिश्ते के निभा के लिए। आज हमने इसी मौजू पर एक माहिर नफ्सियात को बुलाया है अपने मॉर्निंग शो में। उनसे हम जानेंगे कि हम अपने इन खूबसूरत रिश्तों को बरकरार रखने के लिए शुरू से ही क्या एहतियात करें कि रिश्ते जो है इनका एंड आखिर तक ये बहुत अच्छे तरीके से चलते रहें। तो हमारे साथ मौजूद है जी जनाब डॉक्टर फरीहा उमर खान साहिबा। डॉक्टर फरीहा, आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। कैसी हैं आप? आई एम गुड। अच्छा डॉक्टर फरीहा, ज़ाती हदूद जो हमारी पर्सनल बाउंड्रीज़ होती हैं, इससे क्या मुराद है? क्या इसकी डेफिनेशन क्या है? बिल्कुल, हमारी ज़ाती हदूद हमारी वेल बीइंग है, हमारी इमोशनल साइकोलॉजिकल वेल बीइंग है कि हम अपनी सेल्फ़ केयर की तरफ किस तरह से जाते हैं, हम अपने आप को किस तरह से पर्सनल स्पेस देते हैं, जहाँ पे हमें बोलना है, कहाँ पे हमें रुकना है, हमने किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। बेसिकली अगर हमें किसी से नहीं बात करनी तो क्यों नहीं करनी, और कहाँ पे मुझे स्टॉप लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप की ज़रूरत है और कहाँ कॉमा की ज़रूरत है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी बाउंड्रीज़ को शैटर ना होने दें। बाउंड्रीज़ हमारी साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम अपनी बाउंड्रीज़ को शैटर करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली अपनी जो पर्सनल स्पेस है उसको वल्नरेबल कंडीशन में ले जाते हैं कि इसको कोई भी शैटर कर सकता है, इसमें कोई भी दाखिल हो सकता है। हम अपनी बाउंड्रीज़ को वीक करते हैं तो हम अपने आप को दूसरों के आगे पेश कर देते हैं कि हमारे साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए हेल्दी बाउंड्रीज़ और नॉन हेल्दी बाउंड्रीज़ जो हैं वो मैटर करती हैं। 4 टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज़ होती हैं। टाइम बाउंड्री होती है, पर्सनल बाउंड्री होती है, हमारी कल्चरलिस्टिक बाउंड्री होती है, कलेक्टिव बाउंड्री होती है कि हमने कहाँ कहाँ किस किस तरह से अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना है। हमारी साइकोलॉजिकल वेलबींग तब तक नहीं होगी, हमारी इमोशनल वेलबींग नहीं होगी अगर हम बाउंड्रीज सेट नहीं करते। तो फिर अगर हम बाउंड्रीज सेट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको फिर खुद गर्जी के ज़िम्मे में भी लिया जाता है ना कि भाई ये बहुत सेल्फिश है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ। कि इसको सेल्फिशनेस समझा जाए। हाँ। कि लोग कहेंगे कि इसने मुझे ना कह दिया। हाँ। मैं इससे काम मुझे था तो इसने मुझे ना कह दिया, वो ये नहीं समझते। लेकिन अगले का रिस्पॉन्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपने अपने लिए क्या सेट करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हम दूसरों की ज़िंदगी के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमने दूसरों की जो इमोशनल जो सारा वो एक गार्बेज होता है, या हम कह सकते हैं कि हम दूसरों के लिए बिन नहीं बन सकते कि कोई भी हमें आकर कुछ भी कह जाए और हम कहें कि इट्स ओके। हम ज़रूरी है कि हम अपनी बाउंड्रीज़ को किस तरह से लेकर चलते हैं। ठीक है। हम सेल्फिशनेस की वहाँ पे आती है सेल्फिशनेस जहाँ पे हम दूसरे को हर्ट करते हैं, दैट इज़ सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस वो है कि कोई हमारी बाउंड्री को शैटर करना चाहे। सेल्फिशनेस बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम किसी का काम नहीं आए। हेल्प करना ठीक है, लेकिन अपने आप को तबाह बर्बाद करके किसी की हेल्प करना कहीं से भी ठीक नहीं है। तो इसलिए हमें ये देखना पड़ता है कि सेल्फिशनेस कहाँ पे है, सेल्फ केयर कहाँ पे है। सेल्फ केयर इज़ योर बाउंड्रीज, सेल्फिशनेस अगले की है कि वो आपकी बाउंड्रीज को शैटर करें। नो का जो लफ्ज़ है वो हमारी है ही नहीं है, हमारी बुक्स में है ही नहीं है। और अगर नो हम लगा देते हैं तो फिर चाहे हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ है, ऑफिशियली फिर हमें कहा जाता है कि ये बहुत बदतमीज़ है, ये बहुत रूड है, राइट। और फिर आप तरक्की नहीं कर पाते हो, है ना। और हमारे यहाँ तो यही एक कल्चर है, यही एक ट्रेंड है कि अगर आपने तरक्की करनी है तो आप जितनी ज़्यादा सॉरी टू से टीसी करेंगे बॉसेस की, जितनी ज़्यादा आप दूसरों की जाके लेग पुलिंग करेंगे, बैक बाइटिंग करेंगे, आप उतने ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, तरक्की याफ्ता होंगे। और अगर आपने नो कह दिया है, आपने स्टैंड लिया अपने लिए, तो फिर आप कभी भी नहीं आगे बढ़ सकते। ठीक है। और इसी तरह से पर्सनल लाइफ में भी है। वो कहेंगे नहीं ये तो बहुत रूड है, हस्बैंड आपके चाहे कोई भी हो, कोई भी, ये तो बहुत बदतमीज़ है, ये तो आप आर्गू नहीं कर सकते किसी के साथ। क्यों? हमारे ही मुल्क में ऐसा क्यों है, हमारी सोसाइटी में ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पैटर्न्स इस तरह के, यही तो कल्चरलिस्टिक बाउंड्रीज जो और इसीलिए हम एज ए नेशन बहुत पीछे रह गए। बिल्कुल, है ना। हमने तरक्की नहीं हम कर पाए, और मेरा नहीं ख्याल कि हम कभी कर पाएंगे।
اگر یہی اسی طرح سے چلتا رہے. یہ اویئرنیس ہے بیسکلی. ہم اویئرنیس نہیں پھیلا رہے کسی بھی طرح سے کہ ہم کسی کو ہم اپنے اینڈ پہ کر رہے ہیں, لیکن دوسرا اگر نہیں سنتا ہے. یہ باؤنڈریز کا جو ٹاپک ہے یہ ملٹیپل ٹائمز ڈسکس ہوتا ہے, ہر جگہ پہ ڈسکس ہوتا ہے, لیکن کوئی بھی اس کو رسپیکٹ نہیں کرتا. یہ آپ کی اپنی رسپیکٹ ہے کہ ہم اپنی باؤنڈریز کو شیٹر نہ ہونے دیں. کسی کو اسرٹیونیس ٹریننگ ہوتی ہے پراپر جو بتاتی ہے کہ ہاؤ ٹو سے نو, آپ نے کس طرح سے نہ کہنا ہے. جی ہاں, یہ میٹر کرتا ہے. پھر اسٹیفن کوے کی بک ہے, اس میں انہوں نے ون ون سچویشن کو ڈسکس کیا کہ ہم نے اگر لوگوں کے ساتھ ملنا ہے تو ہمیں وہاں پہ 4 ٹائپس آف لوگ ملیں گے, تو ہم نے ان کے ساتھ کس طرح سے. ایک ہوتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ون لوز سچویشن, میں جیتوں دوسرا ہارے. ایک ہے کہ لوز ون, میں ہار جاؤں کوئی بات نہیں, وہ دوسرا جیتنا چاہیے. کئی دفعہ بچے بھی اسی طرح سے کریں گے کہ اگر گیم کھیل رہے ہیں اچھا مجھے جیتنے دیں, بچوں کو وہیں سے سکھانا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آ جاتی ہے لوز لوز سچویشن, دوسرا بھی ہار رہا ہے اگلا بھی ہار رہا ہے, کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ون ون سچویشن از دا آئیڈیل سچویشن ان دس سچویشن, کہ ہم دیکھیں کہ ون ون میں میری بھی جیت ہو دوسرے کی بھی جیت ہو. کس طرح سے ہوگی؟ جب ہم سمجھیں گے, جب ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. صحیح. لوگ کہیں پہ بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, وہ صرف اور صرف اپنا آپ سمجھانا چاہتے ہیں. سننا ہو, کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو سمجھنا ہے تو اس کے شوز میں پاؤں رکھ کر تو پھر آپ سمجھیں گے اس کو. ہم ایسا نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں کہ اس کو میرے مطابق سمجھنا چاہیے, اس کو دوسرے بندے کو اپنے ہی شوز میں رہتے ہوئے مجھے سمجھنا چاہیے. تو جب تک ہم ہیلدی ساری کنورسیشنز کو لے کر نہیں چلتے ہم ہیلدی نہیں بن سکتے. اسٹیفن کوی کی جس بک کا میں حوالہ دے رہی ہوں, یہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل ہے, کہ ہم کس طرح سے افیکٹو ہو سکتے ہیں. آئدر دیٹ از پرسنل لائف, پروفیشنل لائف, ہماری ایموشنل لائف ہے, سائیکولوجیکل لائف ہے, ہم کس طرح سے اس کو لے کر چلتے ہیں. ایون ان دا اسپرچوئل لائف, یہ ساری چیزیں جو سی میٹر کرتی ہیں. اف وی وانٹ ٹو بی سکسیزفل, اف وی وانٹ کہ ہمارے ہیلدی ریلیشن شپس ہوں, تو ہمیں ایک دوسرے کی باؤنڈریز کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, کرنی پڑے گی. اگر نہیں کریں گے, ایک انسان ہے کہ وہ دوسرے سے بات نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن دوسرا انسان فورسفلی کہہ رہا ہے نہیں تمہیں مجھ سے بات کرنی چاہیے. یہ ہمارے اسلام میں بھی نہیں ہے. آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے. بالکل. اسلام اور سائیکالوجی بہت زیادہ کو ریلیٹ کرتے ہیں. امپوز نہیں کر سکتے کسی پہ نا خود کو, کسی کو امپوز نہیں کر سکتے. اگر کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہے رسپیکٹ کریں. ایک چھوٹی سی ایگزامپل اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو دیتی ہوں. ایک سٹوری ہے, میں انمول بک ہے نمرہ احمد کی, انہوں نے بہت زیادہ اس چیز پہ کوٹ کیا اور سب کو پڑھنی چاہیے. دیٹ از کہ میں کہتی ہوں کہ اگر اردو میں آپ نے سیلف ہیلپ بک لینی ہے تو یہی ہے. ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے کوٹ کیا کہ ایک میں اپنے گھر میں جاتی تھی اور میرے پاس ایک ڈاگ تھا. وہ بہت زیادہ جب بھی میں نے گھر جانا میرے اوپر چڑھتا تھا. میں اس کو پیچھے ہٹاتی تھی, پیچھے ہو جاؤ, مجھے پسند نہیں آتا تھا. اور میرے پاس ایک اور ہی ڈاگ تھا, وہ میرے پاس نہیں آتا تھا. جب میں نے اس کو پیار کرنا ہے ٹھیک ہے, وہ آ کر پیار کروائے گا اور پھر چلا جائے گا. دونوں باؤنڈریز کو ایکسپلین کر رہے ہیں. ایک ہے جو اوپر چڑھتا جا رہا ہے, اس کو ہم پسند بھی نہیں کرتے, پھر وہ اپنی رسپیکٹ بھی کھو رہا ہے, وہ اپنا سیلف امیج بھی خراب کر رہا ہے. الٹیمیٹلی اس سے ریزنٹمنٹ ہوگی, اس سے پیچھے جانے کو دل کرے گا. اور ایک ہے جو ہیلدی باؤنڈریز کو رسپیکٹ کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرا مالک مجھے پیار کرنے دے گا تو میں کرواؤں گا, اگر نہیں کرنے دے رہا اٹس اوکے. تو اس لیے ڈور میٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی کے لیے بھی. اگر آپ چاہتے ہیں آپ اپنی زندگی کو سکسیزفل گزاریں تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اپنی ہیلدی باؤنڈریز خود بھی پروٹیکٹ کرنی ہے اور دوسرے کو بھی بتانا ہے. اور یہ سیم فارمولا جو ہے یہ دوستوں میں بھی یہی فارمولا, اور رشتہ داروں میں بھی, آپ کے جو قریبی رشتے ہیں دونوں میں سیم. سب سے زیادہ مشکل تو قریبی رشتہ داروں سے ہی ہوتا ہے. فرینڈس تو پھر اپنے گھر چلے جائیں گے. بہت زیادہ ہمارے یہاں پہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کا کانسیپٹ ہے, ہم رشتہ داروں میں رہتے ہیں, ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے بہت زیادہ. اگر کوئی نہیں ملنا چاہتا ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں کتنا مغرور ہے, یہ ہم سے ملنا نہیں چاہتا, اس کے پاس زیادہ ہی پیسہ آ گیا اس لیے یہ نہیں ملنا چاہ رہا, یا یہ بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے, ایٹیٹیوڈ آ گیا اس میں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم خود نہیں لرن کیے ہوئے, ہم نے ہیلدی باؤنڈریز نہیں سیکھیں, ہم نے مینرز, بیسک مینرز نہیں سیکھے. یہ بیسک مینرز ہیں جو کہ ہم زندگی کے ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں.
اور یہ بہت پہلے سے ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. اگر ہم بچوں کو اس طرح سے ٹرین کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی ہم اپنی سوسائٹی کو ڈیفینیٹلی اچھا بناتے ہیں کہ ہم اس طرف لے کر جائیں گے. ہم بچوں کو سکھائیں دیز آر دا ہیلدی باؤنڈریز. آپ نے اگر کوئی آپ سے نہیں ملنا چاہتا تو آپ نے اس کو فورس نہیں کرنا. ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے گھر میں آیا ہے, بچے اپنے ٹوائز رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم کہیں گے نہیں اس کو بھی کھلا لو. بچہ کہتے ہیں نہیں میرے ٹوائز کو نہیں تم نے چھیڑنا, چلو جاؤ یہاں سے. میرے پیرنٹس کیا کریں گے؟ آئیڈیل سچویشن کیا ہوگی؟ کہیں کہ اٹس اوکے, آپ نہیں شیئر کرنا چاہتے کوئی بات نہیں, اس کو آپ خود اپنے طرف سے دوسرے بچے کو اور ہم لوگ اپنے بچوں کے ٹوائس چھین کے دیتے ہیں. ہم بچوں کو انہی کے سامنے ڈانٹ دیتے ہیں. ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے غلط یہ ہم ان کو سکھاتے ہیں کہ انہیلدی باؤنڈریز کنسیڈر ہوتی ہیں, آپ نے کمپرومائز ہی کرنا ہے, آپ نے سیکریفائس کرنا ہے. یہ ہم اپنے بچوں کو غلط لیسن دے رہے ہوتے ہیں. پھر ہمارے رشتوں میں بہت قریبی رشتے ہوتے ہیں, جیسے نند بھابھی کا بڑا سینسٹیو ایک رشتہ, میں ایک ایگزامپل کوٹ کر رہی ہوں یہاں پہ. تو اس میں یہ ہے کہ اگر بھابھی, آپ آفس میں, آپ اتنی ہیکٹک آپ کی لائف ہے, روٹین ہے, آپ ظاہر ہے آپ بھی انسان ہیں, آپ جاب کرتے ہیں, آپ کی نند آئی ہوئی ہے, رائٹ, آپ اس کو ٹائم دیتے ہیں, آپ اس کو اچھے سے ملتے ہیں, آپ اس کو کھانا دیتے ہیں, ہر چیز جو ایک مطلب آپ کے گھر میں گیسٹ آیا ہوا ہے, ایک ہوسٹ کا جو کام ہے وہ آپ کر رہے ہیں. لیکن آپ بلا وجہ جا کے وہ نہیں آگے پیچھے اس کے گھوم رہے, آپ اس کی مطلب یہی کر رہے, آپ چاپلوسیاں کر رہے ہیں, آپ نہیں ہوتی بھائی, کچھ لوگ نہیں ہوتے چاپلوسی مطلب نیچر. تو وہ کہیں گے جی نہیں یہ بھابھی جو ہے یہ ملنا ہی نہیں چاہتی ہے, یہ اچھی ہی نہیں ہے. یہ یہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو یہ سکھانا ہے, سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. دوسرا انسان کیا کرتا ہے میٹر کرتا ہے, ہمارے ریلیشنز ہیں, یہ ریلیشن شپس کبھی ختم نہیں ہوتے ہمیں, لیکن ہم اپنے ایکٹ سے دوسرے کو سکھائیں گے کہ یہ میری یہ باؤنڈری ہے, میں اس وقت اویلیبل ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں, میں اتنا ہی کر سکتا ہوں. اگر آپ مجھے کہیں کہ میں یہ بھی کروں, میں آپ کو اتنا ٹائم بھی دوں, میں آپ کے ساتھ اتنی باتیں بھی کروں, آئی ایم ناٹ اویلیبل. ہم نے خود سکھانا ہے کہ میں آپ کے بیگ بھی اٹھاؤں, میں آپ جو کہیں میں 24 آور میں اویلیبل نہیں, میری اپنی کو پرسنل لائف نہیں ہے, ڈزنٹ مین مطلب آپ ٹھیک ہے, آپ بڑے ویل آف ہوں گے فائنینشلی بھی, شاید آپ میرے سے ویل سیٹلڈ فائنینشلی, وہ آپ کی لائف ہے, اٹس ناٹ مائی. یہ ہمارے اینڈ پہ آتا ہے کہ ہم دوسرے کو کیا سکھاتے ہیں. ہاں تو پھر میرا خیال ہے کہ اگر آپ پہ سیلفش ہونے کا ٹیگ لگتا ہے تو اس پہ لگنے دیں. اٹس اوکے, آپ خود آپ کا انر اگر سیٹسفائیڈ ہے, آپ خود مینٹلی اسرٹیونیس ٹریننگ جو ہے نا بیسیکلی اس میں یہی چیز آتی ہے. اسرٹیو ٹریننگ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ہاؤ ٹو سے نو, کہاں پہ آپ نے کہنا ہے. آپ نے اسی طرح سے کہنا ہے کہ میں اویلیبل نہیں ہوں, اگر آپ مجھ سے یہ ٹائم چاہتے ہیں تو میں ابھی نہیں کر سکتا, لیکن اگر کبھی میں فری ہوں تو میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں. میں آپ کا ایموشنل جو سارا ٹراما ہے وہ میں نہیں اپنے اوپر لے سکتا. یہ ساری چیزیں بتانی پڑتی ہیں اپنے ایکٹ سے. اور یہ بھی حقیقت ہے ڈاکٹر فریحہ کہ جو بچے اپنے پیرنٹس کو, میں اکثر کہتی ہوں, جو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ آگے جا کے اپنی پریکٹیکل لائف میں وہی بالکل ہے نا, وہ انہوں نے وہی کرنا ہوتا ہے. تو پھر بچوں کو آپ بچپن میں ہی ان کی باؤنڈری سیٹنگ جو ہے وہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے. ذمہ داری ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر نہیں سکھائیں گے آپ اپنی سوسائٹی کو خراب کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں, ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بہت اچھا سا ملک ہو, بہت اچھی سی زندگی ہو, ہر طرف روڈز بھی کلین ہو, اور کوئی کسی کی لائف میں انٹرفیئر نہ کرے. ہماری یہ سب سے بڑی وش ہے. تو یہ سب کچھ ہم سے شروع ہوتا ہے. ہاں, لیکن ہم دوسروں کی لائف میں اتنا انٹرفیئر کرتے ہیں نا, نظر رکھتے ہیں کہ وہ کدھر جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, وہ کیا کھا رہا ہے, اس نے پہنا کیا ہوا ہے, وہ لگ کیسا رہا ہے, ہم مطلب خام میں. اب چھوٹی سی ایگزامپل اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر ہم گاڑی میں جا رہے ہیں, بچے گاڑی میں سے کوئی بھی ریپر باہر پھینک دیتے ہیں, یا کوئی بھی ایک جگہ پہ کوڑا پڑا ہوا ہے تو وہاں پہ دوسرا بندہ بھی جا کے ڈالتا رہے گا, ادھر سے آئے گا دوسرا, بڑھتا جاتا ہے. یہ ایموشنل گاربیج جو ہے ہمارے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے. وہاں پہ اسمیل پڑے گی, وہاں پہ بہت زیادہ ایک نیگیٹو اورا کریٹ ہوگا. تو ہمیں اس نیگیٹو اورا سے اگر نکلنا ہے تو ہمیں فرسٹ اسٹیپ خود لینا پڑے گا. ہمیں وہ فرسٹ اسٹیپ اسی طرح سے لینا ہے کہ ہم کبھی بھی وہ شروع نہ ہونے دیں. اگر وہاں پہ پڑا ہوا ہے اس کو خود کلین کر دیں. اسی طرح یہ ہماری زندگی سے ریلیٹ کرتی ہیں کہ ہماری زندگی میں اگر یہ والی ساری چیزیں چل رہی ہیں, ہم ہیلدی باؤنڈریز چاہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہوں, دوسرے لوگ اس کو رسپیکٹ کریں, سب سے پہلے ہمیں خود یہ فرسٹ اسٹیپ لینا پڑے گا. ان بیبی اسٹیپ سے ہی ہم آگے چلتے ہیں. ہم اگر چاہتے ہیں کہ دوسرا رسپیکٹ کرے, ہمیں خود بھی اس کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی. اگر نہیں کریں گے دوسرا بھی شٹر کرے گا, ہم بھی شٹر کریں گے. یہ ایموشنل بلیک میلنگ جو رشتوں میں ہوتی ہے, اس پہ کیا کہیں گے آپ چونکہ ماہر نفسیات ہیں آپ؟ جی,
ڈیفینیٹلی ایموشنل بلیک میلنگ یہی ہے کہ وہ انہیلدی جو باؤنڈریز ہیں وہ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ایموشنل بلیک میلنگ کیا ہوگی؟ تم یہ کر دو, نہیں کرو گے تو پھر میں بھی دیکھنا تمہارے ساتھ یہی کروں گا. آپ نے بہت زیادہ اپنے سبلنگز میں سنا ہوگا, اب اپنی دفعہ یاد رکھنا, اپنی دفعہ تم یہ کر رہی ہو نا تو میں بھی یہی کروں گی. اب میاں بیوی میں اکثر یہ ہوتا ہے, میاں بیوی میں بھی ہوتا ہے, اپنی دفعہ اب یاد رکھنا, کسی بھی چیز تم نے ایسے کیا تھا, تم نے اس طرح بلیم شفٹ کرتے ہیں. تو یہی چیز ہیلدی باؤنڈریز کریٹ فرسٹ اسٹیپ سے کریں, آج سے کریں, کل پہ نہ جانے دیں. یہ مت کریں کہ کل میں چلو کوئی بات نہیں آج کر لیتا ہوں, آج وہ بات کرنے آئی ہے نا کوئی بات نہیں آج بات کر لیتے ہیں, آج وہ مجھے ایموشنل. ہم جانتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے اگلا انسان ہمیں پاگل سمجھ رہا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پاگل ہیں. اگلا بندہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بیوقوف ہے, اس کو سمجھ نہیں لگ رہی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہم انٹرنلی وی نو, ہماری انسٹنکٹس ہیں جو ہمیں الارم کرتی ہیں, ہماری سکس سینس ہمیں الارم کرتی ہے یہاں پہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. یہ مجھے ایموشنلی بلیک میل کر رہا ہے, مجھے نہیں ہونا. جہاں پہ مجھے نہیں بات کرنی ہے مجھے نہیں بات کرنی, جہاں مجھے اپنے آپ کو سٹاپ لگانا ہے وہاں پہ لگانا ہے. یہ ہمارے اینڈ پہ ہے. دوسرا کیا کر رہا ہے ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز ہر کنڈیشن سب کچھ برداشت کر جاتے ہیں, وہ لوگ کیا بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں یا بہت زیادہ مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں؟ جو سب کچھ برداشت کر جاتے ہیں ان کا پیشنس لیول بہت زیادہ ہے. ہر جگہ پہ ایڈجسٹ کر جاتے ہیں, ہر طرح کے ماحول میں, ہر طرح کی سچویشن میں, ہر طرح کے بندے کے ساتھ. تو ہر انسان کی ڈفرنٹ کیا طرح وہ کمزور نہیں ہوتے ہیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں ڈر ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں خوف ہوتا ہے کہ اگر میں یہاں پر ایڈجسٹ نہیں کروں گا یا کمپرومائز نہیں کروں گا تو شاید پھر بعد میں اس کو ایک پچھتاوا, وہ ایک چیز جو ہے وہ آپ کو کرتی ہے, ہٹ کرتی رہتی ہے, آپ کو پنچ کرتی رہتی ہے. ایسے ہی ایسا کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ ہم کیسے اپنے آپ کو مضبوط بناتے ہیں؟ ہم دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ہم مضبوط ہیں, تو اگلا بندہ ہم پہ ڈالتا جائے گا. ہم اپنے اینڈ پہ, ہر انسان کے ڈفرینٹ نروز ہوتے ہیں, ہر انسان ڈفرینٹ انڈیویجویلٹی کا مالک ہوتا ہے, ہر انسان کی بیئر کرنے کی پاور ڈفرینٹ ہوتی ہے. کوئی کمزور ہوتا ہے, کسی کو نیند زیادہ آتی ہے کسی کو کم آتی ہے, کسی کو بھوک زیادہ لگتی ہے کسی کو کم بھوک لگتی ہے. اسی طرح سے کوئی ایموشنلی ولنریبل ہوتا ہے. ولنریبلٹی کیا ہے؟ انسان کی کمزوری ہے کہ میں کمزور ہوں. کوئی ایموشنلی بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, کوئی اپنے اعصاب پہ سوار کر لیتا ہے, کوئی بہت زیادہ سوچتا جاتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ ہمارے پیرنٹس سے آتی ہیں. ہمارے پیرنٹس اسٹرانگ تھے, انہوں نے ہمیں سکھایا کہ آپ اس طرح کی سچویشن میں کس طرح کوپ کرنا ہے, پھر ہم اسٹرانگ بنتے ہیں. اگر ہمارے پیرنٹس نے ہمیں سکھایا کہ نہیں ہر سچویشن پہ ریئیکٹ کرنا ہے, کہیں پہ بھی کچھ بھی ہو جائے تم نے رونا دھونا ڈال لینا ہے, اور کہاں سے ہوگا؟ پیرنٹس خود کرتے ہوں گے. جو پیرنٹس خود کرتے ہیں وہی آگے ان کے بچے بھی کریں گے. تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم بہت زیادہ کیا ہم کمزور ہوتے ہیں کمزور ہیں یا مضبوط ہیں, تو یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ پیرنٹس سے آ رہی ہیں, اور اسی طرح سے ایک پیٹرن چلتا رہتا ہے. ہم انڈیویجولی ڈفرینٹ ہیں, ہم ایک ہی ٹائم پہ کمزور بھی ہیں مضبوط بھی ہیں, لیکن میٹر کیا کرتا ہے کہ ہم کس سچویشن کو کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں. اگر میں گھر سے نکلی ہوں اور مجھے کہیں پہ سفر کرنا ہے اور وہاں پہ مجھے بہت طرح کے لوگ مل رہے ہیں اور میں نے کبھی ان کو فیس نہیں کیا, تو میں کیا کروں گی؟ کیا میں کمزور ہوں؟ لڑکیاں بہت زیادہ آج کل یا پہلے بھی کہیں گی کہ میں گھر سے نکلتی ہوں, کوئی بات نہیں, مجھے یہ کرنا ہی کرنا ہے. کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کیا وہ کمزور ہے یا وہ مضبوط ہے؟ وہ سچویشن ہے. اس سچویشن میں وہ کس طرح سے کوپ کرتے ہیں, وہ جو کوپنگ ہے وہ کوپنگ میکینزم ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ انسان کمزور ہیں یا کس طرح کا ہے. اچھا حدود قائم کرتے ہوئے یہ جو باؤنڈریز ہوتی ہیں, یہ باؤنڈریز کو جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ایک گلٹ بھی ہمارے اندر ہوتا ہے. وہ گلٹ کہتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے, اگلے بندے کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ گلٹ بیسیکلی کیا ہے؟ گلٹ انسان کی کوپنگ اسٹریٹجی ہے. گلٹ انسان کا کمزوری نہیں ہے. گلٹ انسان کو ایموشنلی اس کو بتا رہا ہے کہ یہ چیز, یہ سینیریو ہو گیا ہے, یہاں پہ اب تم نے کیا کرنا ہے. گلٹ اس کو ایک نیگیٹو پروناؤن کہہ سکتے ہیں کہ اس کو نیگیٹو پرسیو کیا جاتا ہے
کہ ایک اس طرح سے اگر بولیں گے ورڈ گلٹ تو یہ آٹومیٹکلی ہمیں نیگیٹو اورا کی طرف لے کر جاتا ہے، جبکہ یہ ہماری ایک ڈیفینس میکنزم ہے صحیح، کہ جو ہمیں فوراً سے پہلے ایک اسٹیٹ میں لے کر جاتا ہے جہاں پہ ہم اپنے آپ کو سمجھانے کی اسٹیٹ میں جاتے ہیں مجھے اب کرنا کیا ہے، ہو تو گیا ہے، ساری سچویشن ہو گئی ہے، کریٹ ہو چکی ہے، اس طرح سے ہونا تھا ہو گیا ہے، اب یہاں پہ مجھے کرنا کیا ہے. جس طرح سے ایک لائک ہماری جو ساری سچویشنز ہوتی ہیں نا وہ ایگزامپل بیسڈ ہوتی ہیں. ایک اسکار پڑ گیا ہے اسکن پہ، اب اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو ٹھیک ہونے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ اگر ایک اسکن ہے اس کے اوپر پانی پڑا ہے گرم، ببلز بننے لگ جاتے ہیں، وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ اسکن کا ہیلنگ سسٹم ہے. اسی طرح سے جو گلٹ ہے وہ ہماری ایک سائیکولوجیکل پروناؤن میں اگر چلے جائیں تو وہاں پہ یہ سچویشن جو ہے وہ اس طرح کی ہوگی کہ انسان ایک ایموشنل اسٹیٹ میں چلا گیا ہے جہاں پہ وہ ہیلنگ کی طرف چلا جائے گا، اور وہ ہیلنگ نیگیٹو ہوگی یا پازیٹیو ہوگی وہ اس انسان پہ ہی ڈیپینڈ کرے گی. صحیح، ٹھیک ہے. شادی شدہ زندگی میں باؤنڈریز کی کیا اہمیت ہے؟ ٹاکسک ریلیشن شپ کو کس طرح سے ہم پہچان سکتے ہیں؟ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس کی نشانیاں ٹاکسک ریلیشن شپ پہلے بنا ہی کیوں، ہاں، شادی شدہ زندگی میں یہ ٹاکسک ورڈ آیا ہی کیوں، کہاں پہ آپ کے ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ میں ٹریمرز آنے لگ گئے ہیں، کیوں آنے لگ گئے ہیں؟ کیا وائف اس طرح سے کر رہی ہے؟ کیا اس نے ڈچ کیا ہے؟ کیا وائف نے کوئی اس طرح کا لائک اس نے اپنے پیرنٹس کی طرف سے کچھ اس طرح کا سیکھا ہے؟ کیا وائف نے کوئی اس طرح کی پارٹی تھرڈ پرسن آپ کی لائف میں ہوا ہے؟ پھر ہسبینڈ کے اینڈ پہ کیا ہوا ہے؟ کیا ہسبینڈ نے ڈچ کیا ہے؟ کیا ان کی طرف سے کوئی اس طرح کا افیئر آیا ہے؟ کیوں آیا ہے؟ یہ والی ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ جو ہے ایک بہت سیکیور اٹیچمنٹ ہے. یہ ایک اٹیچمنٹ جس کو نہ توڑا جا سکتا ہے، ٹوٹے گا اگر بہت زیادہ ویک ہو جائے گا، لیکن یہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے اس دنیا میں. اس سے زیادہ اسٹرانگ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، اس سے زیادہ ویک بھی کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ہیلدی باؤنڈریز میٹر کرتی ہیں کہ آپ نے کہاں پہ آ کر ایک دوسرے کو ہر بات بتانی ہے، صحیح، کہاں پہ آ کے کوئی بات شیئر نہیں کرنی. سب سے پہلے میں اس چیز پہ یہ کہوں گی کہ جو ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ ہے یہ شیئر کا ریلیشن شپ ہے. شیئر، ہمیں ایک دوسرے کی باؤنڈریز کو بھی رسپیکٹ کرنا چاہیے، لیکن ہمیں وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہیے. جہاں پہ شیئرنگ نہیں ہے ڈیفینیٹلی پھر آپ دور ہوتے چلے جائیں گے، ہے نا. اب آپ نے بہت زیادہ آج کل سنا ہوگا کہ بہت زیادہ یہ سننے میں چیزیں آ رہی ہیں آج کل. ہسبینڈ وائف جو ہیں وہ کہتے ہیں میرا علیحدہ روم ہے، میری وائف کا علیحدہ روم ہے. کیوں؟ پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو اسی لیے، ہے نا. وہ اپنے ٹائم پہ اٹھتا ہے، اس نے اپنی لائٹ آن کرنی ہوتی ہے، اور وائف جو ہے اس نے اپنے ٹائم پہ جانا ہوتا ہے، وہ اٹھتی ہے شور کرتی ہے، میری نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. صحیح. کیا ایسا ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے. کیا واقع میں ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جہاں پہ یہ والی سارے ڈسٹینس آ جائیں گے، جہاں پہ یہ والی چیزیں ٹھیک ہے ایک وی آر انڈیویژولس، ہسبینڈ کی علیحدہ انڈیویژوالٹی ہے، اس کی لائف ہے، وائف کی علیحدہ انڈیویژوالٹی ہے، لیکن آپ لوگ ایک کمبائنڈ ریلیشن شپ میں ہیں. آپ لوگوں نے اس چیز پہ لائک کانٹریکٹ سائن کیا ہے کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی زندگی میں حصے دار بننا ہے، ہم نے اپنی ایموشنل جو ہیں اٹیچمنٹس کرنی ہے، ہمارے سارے ریلیشن شپس جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے. ہم نے دکھ سکھ زندگی کی ہر چیز جو ہے اس کو شیئر کرنا ہے. یہ میاں بیوی کا اتنا خوبصورت ریلیشن شپ ہے. تو لیکن یہ کیوں اس طرح کے آ رہے ہیں؟ ٹاکسک اس کو ہم خود بناتے ہیں. جب آپ اس میں ٹاکسیسٹی بہت زیادہ آج کل موبائل یوز، سوشل میڈیا انٹرفیئر ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد پھر ایک چیز کہ ہم پرائیویسی کانٹینٹ بہت زیادہ اس طرح کا مل رہا ہے. پھر دیکھنا کانٹینٹ کیسا دیکھنا چاہ رہے ہیں. ہمارے جو ڈراماز ہیں، ہماری موویز ہیں، کیا ہمیں وہ اسی طرح کا کنٹینٹ دکھا رہی ہیں؟ ہم اس طرح کی ایبزاربنگ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ ڈسٹینٹ ہونا چاہیے. آج ہی ہم بات کر رہے تھے کہ جو پرسنل باؤنڈریز ہوتی ہیں کسی بھی ریلیشن شپ میں وہ کتنی زیادہ ضروری ہوتی ہیں اور ہمیں ان کا کس حد تک خیال رکھنا چاہیے. تو اس پہ ہم نے سیر حاصل گفتگو کی. بہت شکریہ ڈاکٹر فریحہ آپ کے آنے